अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल इल्मन नाफ़िअ रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल आफ़ियत वल माफ़ा फ़िद दुनिया वल आखिरह आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे अहलुल कुरान, आज हमारे सबक का आगाज़ होगा आयत नंबर 38 पारा नंबर 12 सूरह यूसुफ। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं व तबअतु मिल्लता अबाई इब्राहीम व इसहाक़ व याक़ूब। फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब तबलीग कर रहे हैं तो उन्होंने इस बारे में एक जो कैदी हैं उनको क्या कहा है कि मैंने मिस्रियों की बजाय, यानी मिस्र में रहने वालों की बजाय जो उनका मज़हब है उसकी बजाय मैंने अपने आबा व अजदाद यानी हज़रत इब्राहीम, इसहाक़ और याक़ूब का दीन इख्तियार किया है। ठीक है, और इस दीन की खसूसियत क्या है कि मा काना लना अन नुश्रिका बिल्लाहि मिन शै, कि हमारे लिए ये मुनासिब नहीं कि हम किसी गैर अल्लाह को अल्लाह का शरीक बनाएं। ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाहि अलैना, हम पर और तमाम इंसानों पर अल्लाह का ये फ़ज़ल है। वलाकिन्ना अक्सरन नासी ला यशकुरून, लेकिन अक्सर इस नेमत का शुक्र अदा नहीं करते। ठीक है, यानी अब आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि उन्होंने ये बात वाज़ेह अंदाज में कही है कि भी मैंने अपने आबा व अजदाद का दीन इसलिए इख्तियार किया है कि एक तो वो मोहित परस्त हैं यानी तौहीद वाले हैं, और दूसरा अल्लाह ताला ने उनको पैगंबर चुना था यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को, तो उन्होंने भी पैगंबरों की तालीमात जो है उसको इख्तियार किया। आगे अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाता है या स्वाहिबाई यस्सिजनी अरबाबुम मुतफ़र्रिक़ून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़ह्हार। ऐ मेरे कैद के साथियों, ज़रा सोचो, क्या मुतफ़र्रिक़ रब बेहतर है या एक ही अल्लाह जो सब पर गालिब है। ठीक है, ये अब आपको पता है कि हर जो नबी है उसकी बुनियादी तालीमात, असासी तालीमात जो होती हैं, असासी सीन से होता है, असासी असास से। ठीक है, बुनियादी तालीमात जो हैं वो कौन सी हैं? तौहीद, रिसालत और आखिरत। अब इसमें वो तौहीद की तबलीग कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब ये चूँकि दोनों कैदी पहले ही मुलाजिम थे और उनको हस्बे हाल दलील ही जो है वो अच्छे तरीके से समझ सकते थे, वो जो उनके हाल के मुताबिक होती, और उन्हें ये समझ आ सकती थी बात कि बहुत सारे आकाओं की ग़ुलामी से एक आका की ग़ुलामी बेहतर है, बिलखसूस उस सूरत में जबकि आका ऐसा भी हो जो सबसे बढ़कर ताकतवर और गालिब हो, और वो कौन है? अल्लाह। इस तरह से तबलीग के मुनासिब अल्फाज जो हैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने चुने हैं। अब आप ये देखें कि यहाँ पर आपको और मुझे ये बात समझ आ रही है कि हिकमत क्या इख्तियार की है यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने, यानी जिसका तबलीग जिसको की जाती है, जिससे बात आप कर रहे हैं, उसका लेवल भी आपने मद्देनज़र रखना है कि उसको किस लेवल की बात समझ आएगी। आपको उसके लेवल पर जाकर उसे मुनासिब अंदाज में, मतलब बाज़ लोग पढ़े लिखे होते हैं, बाज़ लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, बाज़ के हालात कुछ होते हैं, बाज़ के कुछ होते हैं। तो जो तबलीग करने वाला होता है, चूँकि वो ख़ुद मुसलमान होता है, कुरान की तालीम हासिल कर चुका होता है, तो उसमें इतनी हिकमत होती है कि वो उसके मुताबिक जो है वो बयान देता है और तबलीग करता है। फिर अल्लाह ताला कहता है मा ताबुदूना मिन दूनिही इल्ला, अल्लाह के सिवा जिन्हें तुम पूछते हो तो वो तो ऐसे नाम हैं जो तुमने और तुम्हारे आबा व अजदाद ने रख लिए हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि अल्लाह ने उनके लिए कोई सनद नाजिल नहीं की है। ठीक है, अल्लाह के सिवा यहाँ किसी की फरमा बरदारी नहीं है। उसने यही हुक्म दिया है कि उसके सिवा और किसी की इबादत ना करो, यही दीन बरहक है, और अक्सर लोग जो हैं ये बातें जानते नहीं हैं।
اب یہاں پر انہوں نے کیا کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ شرک اور تقلید آبا جو ہے یہ دونوں چیزیں جو ہے نا انسان کو مشرکانہ عقائد کی طرف لے کر جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے جو ہے یہ مد نظر بات رکھنی ہے کہ جب بھی آپ کسی کو تبلیغ کر رہے ہیں تو اس کو یہ چیز بتائیں کہ جتنا یعنی اس انسان کے لیول پہ جا کر کہ آپ نے اس انسان کو جب تبلیغ کرنی ہے تو یہ بات اس کو سمجھانی ہے کہ کس طرح سے اس کے حالات میں اور اس کے آباء و اجداد کی سوچ میں فرق ہے, اور کس طرح سے شیطان ورغلاتے ہوئے انسان کو کوشش کرتا ہے کہ وہ کسی طرح سے جو ہے میرے شکنجے میں آ جائے, چاہے وہ اس کو اس کے باپ دادا کا واسطہ دے دے, چاہے اس کے حالات کا واسطہ دے دے, چاہے کسی طاغوت کا واسطہ دے دے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اگلی آیت میں یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں یا صاحبہ یہ سجنی, یعنی اے میرے قید کے ساتھیوں, تم میں سے ایک تو اپنے مالک کو شراب پلائے گا, رہا دوسرا, یعنی ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے جو 2 خواب دیکھے تھے قیدیوں نے, ان میں اس کی تعبیر جو ہے تبلیغ کے بعد یوسف علیہ السلام اس کی یعنی تعبیر بتا رہے ہیں خواب کی. تو کہہ رہے ہیں کہ ایک جو ہے وہ تو جس نے انگور نچڑتے ہوئے دیکھے ہیں وہ تو یعنی اپنی سابقہ ملازمت پر بحال ہو جائے گا, اور جو نان بھائی ہے کہ تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور تمہاری موت کے بعد پرندے نوچ نوچ کر تمہارا گوشت کھائیں گے. اب اصل میں بات یہ تھی کہ ساقی یعنی جو شراب پلانے والا تھا اس پر جو الزام لگا تھا وہ غلط ثابت ہوا, یعنی وہ ناحق بے گناہ قید میں آیا تھا, اور جو نان بھائی تھا نا, یعنی جو اسے کیا کہتے ہیں کہ جو نان بھائی تھا جو روٹیاں پکاتا تھا, اس کا الزام جو ہے وہ صحیح ثابت ہوا اور وہ حقیقتاً مجرم قرار پایا. تو یہ تعبیر سن کر نان بھائی جو ہے نا وہ کہنے لگا مجھے ایسی خواب نہیں آئی تھی, میں تو ویسے ہی اس طرح کے خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتا تھا. سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا تمہیں خواب آئی تھی یا نہیں آئی تھی, بہرحال تقدیر میں یہ فیصلہ ہو گیا اور اب یہ واقعہ ہو کے رہے گا. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں سے آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو تعبیر بتاتا ہے نا کوئی تعبیر بتانے والا, تو اس کے مطابق وہ واقعہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے بڑی سوچ سمجھ کے جو ہے وہ اپنے خواب بتانے چاہیے کسی کو, اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ان لوگوں کو بتانے چاہیے جو کہ آپ کے خیر خواہ ہوں اور جو تعبیر اچھی کریں. اور اگر تعبیر میں یعنی خواب کی تعبیر میں کوئی 19-20 انہیں نظر آ رہا ہے تو پھر وہ ایسی تعویل کریں کہ جس سے ان نقصانات سے حتی الامکان جو ہے وہ بچا جا سکے. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد یہاں پر ایک اور بات جو آپ کو میں بتا دوں کہ اس آیت میں وقال للذی ظن, یعنی یہاں پہ ظن کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اس میں جو بات کر رہی ہے کہ ان دونوں میں سے جس شخص کے بارے میں یوسف علیہ السلام کو یقین تھا کہ وہ قید سے رہا ہونے والا ہے, یعنی ظن یعنی یقین کا معنی یہاں پر استعمال ہوا ہے. ظن جو لفظ استعمال ہوا ہے نا عربی کا, تو اس کا مطلب ہے یقین سے. ٹھیک ہے. قرآن میں اس کی بہت ساری اور بھی مثالیں ہیں, جیسے اللہ زینہ یظنون انہم ملاقو ربہم, یعنی وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں. یہ ظن گمان والے معنوں میں نہیں استعمال ہوگا, یہ ظن یہاں پر یقین کے معنوں میں استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. اب یوسف علیہ السلام کو یقین تھا کہ یہ جو قید سے رہا ہونے والا ہے بندہ, یعنی جو ساقی ہے وہ قید سے رہا ہو جائے گا. تو یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا ہے کہ اذکرنی عند ربک. اب یہاں پہ ربک کا جو لفظ آیا نا وہ آقا کے معنوں میں آیا, بادشاہ کے معنوں میں آیا, مالک کے معنوں میں آیا. ٹھیک ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے مالک یعنی خیر مصر سے میرے بارے میں ذکر کرنا, لیکن مالک کے پاس یوسف کا ذکر کرنا اسے شیطان نے بھلا دیا. ٹھیک ہے. اور چنانچہ مزید کئی سال یوسف علیہ السلام کو قید میں رہنا پڑا. اب یہاں پر دیکھیں کہ آپ کے سید یوسف علیہ السلام کی قید کی مدت بڑھ گئی.
اب رہا ہونے والا جو ساقی تھا وہ اپنی رہائی میں اتنا مگن تھا اور اپنی ملازمت کی بحالی کی خوشخبری میں اتنا زیادہ وہ بے خود ہو گیا کہ اسے بادشاہ کے سامنے اپنے جو محسن تھے سیدنا یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا یاد نہیں رہا. اور یہاں پر نسیان کی نسبت جو ہے یعنی بھولنے کی نسبت جو ہے وہ شیطان کی طرف کی گئی ہے، کیونکہ شیطان کسی بھی اچھے کام کو کرنے میں نا وہ معاون اور مددگار نہیں ہوتا. شیطان ہمیشہ برا کام کرنے کی ترغیب دلاتا ہے، اور وسوسے آتے ہوں یا کوئی کام بندہ بھولتا ہے نا تو یہ شیطان کی کارکردگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ انسان جو ہے وہ کار خیر سر انجام ہی نہیں دے پاتا کہ جو وسوسوں میں گرا رہے یا پھر اسے بھول جاتا ہو نیک کام کرنا، کوئی بھی نیک کام کرنا بھول جاتا ہو. ٹھیک ہے، اسی طرح سے کئی سال جو ہے مزید یوسف علیہ السلام کے جو ہیں وہ قید میں گزر گئے اور آپ کے معاملے کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا اطلاق کم از کم یعنی کہ جو مفسر ہے نا ان کے اقوال کے مطابق کہ آپ کی قید کی مدت 7 سال یا 9 سال تھی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کم از کم جو ہے نا وہ کچھ سال جو کہ طاق عدد پر مشتمل ہوں گے نا، کم سے کم طاق عدد مثلا 3 سال یا 5 سال مزید بڑھ گئی. سمجھ گئے ہیں، کم سے کم طاق عدد جو ہوں گے اس کے مطابق ان کی سزا جو ہے نا وہ بڑھ گئی. بہرحال اس کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ کتنے سال بڑھی، جو ٹوٹل قید کی مدت ہے وہ 7 یا 9 سال تھی. اب کیا ہوا ہے کہ وہ جو بادشاہ ہے جو مصر کا مالک ہے اور اس نے کیا دیکھا ہے، اس نے بھی ایک خواب دیکھا ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ وہ بیان کر رہے ہیں، وقال المالک انی ارا سبع بقرات سمان یاکلوہن سبع عجاف وسبع سنبلات، کہ ایک دن بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیاں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہیں. اب اس نے کہا ہے کہ ان کنتم للرؤیا تعبرون، کہ کیا تم مجھے اس خواب کی تعبیر بتلا سکتے ہو؟ تو مجھے یہ خواب کی تعبیر بتاؤ. اب یہاں پر ایک نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے، یعنی ایک نئی چیز شروع ہو رہی ہے یوسف علیہ السلام کی زندگی میں، کہ جب بادشاہ وقت نے خواب دیکھا. اب اس کے آگے کیا حالات آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ کل کی کلاس میں ہم پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہمیں قبول فرمائے، اور جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جنتوں کا مسافر بنائے، اور سب مسلمانوں کا آخری ٹھکانہ جو ہے وہ قبر ہے. اللہ تعالیٰ سب کی قبروں کو روشن کشادہ اور ٹھنڈا رکھے، جنت الفردوس کا ٹکڑا بنا دے. بالخصوص سسٹر عشرت کے جو بھانجے ہیں ان کے لیے بھی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں کا مسافر بنائے، اور ان کے اہل خانہ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس غم اور دکھ کے دور میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رہے اور اپنے مقربین میں ان کو شامل فرمائے. اس کا اجر اللہ بہترین انداز میں انہیں عطا فرمائے دنیا اور آخرت میں. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.